बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड, मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नवंबर का महीना जिसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक माहौल क्रिएट किया और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन में कामयाबी है उससे बड़ी उम्मीदें जोड़ी तहरीक इंसाफ ने। हम पूछेंगे आज के वाक़तन अभी भी उनको ये उम्मीद है कि नहीं। दूसरे, स्वाबी का जलसा जो कि हुआ उसमें सबको ये शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि उससे पहले मुतादिद मरतबा वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से एहतजाज करते इस्लामाबाद आए, हर बार उन्होंने ये इंदिया दिया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे जब तक उनके बानी नहीं कह देते वापस जाने को। स्वाबी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और ऐसा लग रहा था कि फ़ाइनल कॉल यानी एहतजाज की फ़ाइनल कॉल जो कि रिहाई के लिए है वो दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों हुआ और क्या तहरीक इंसाफ नवंबर के मंथ में ये कोई एहतजाज का लाहेअमल दे पाएगी कि नहीं? फिर क्या पार्टी में कन्फ्यूजन है? सवालात सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए वज़ीर आला KP से कि आपकी पार्टी से लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप जिस तरह डी चौक से वापस चले गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरी पार्टी में जी कौन PTI का है कौन नहीं है, और जो तनकीद कर रहे हैं वो घर बैठ के तनकीद कर रहे हैं। सो वहाँ पर हमने ये भी मंजर देखा था जो इस्लामाबाद में SCO से पहले जो जलसा और एहतजाज हुए थे कि बहुत सारे जो हमें पार्टी के रहनुमा हैं वो नज़र नहीं आए थे। तो क्या पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये भी बात करेंगे। रिहाई का जो बानी PTI है कितना इम्कान है, और साथ ही जो ग्रैंड अलायंस की बात अब PTI कर रही है तो उसमें कौन कौन सी जमातें ऑन बोर्ड होंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते रहे इस नवंबर स्वाबी के जलसे में, और क्या उन्होंने फरमाया कि क्या उनका लाहेअमल हो सकता है, इस हवाले से ज़रा देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ रहा है। आप तैयार रहे पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है, फैसला कुल जंग का वक्त करीब है, ये आपके जरिए पैगाम दे रहा हूँ। एक फाइनल कॉल पूरे पाकिस्तान की देंगे, पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे और एक मार्च करेंगे जो कि फैसला कुल मार्च होगा। 9 तारीख को हमारा स्वाबी मोटरवे के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, वहाँ पे करारदाद पास करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा ये तैयारी आप कर लें। तो ये तो KP के वज़ीर आला हो गए, और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन दीगर रहनुमा क्या कह रहे हैं ज़रा वो देख लेते हैं। असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं? इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। हमने कफन बांध के मैदान में निकलना है। अली अमीन ऐलान करेंगे, हमने कॉल देनी है, हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे। आज ये क़यादत लाएअमल देगी, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, बहुत सी कॉलें दी जाएंगी चाहे जान भी चली जाए। अब इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये तो आपने PTI का मौक़िफ़ सुन लिया। फवाद चौधरी साहब क्या मशवरे दे रहे हैं? एक तो वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है उनकी जो फैमिली के लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी बहनें अक्सर व बेशतर हम उन्हें देखते रहते हैं जिस तरीके से वो हमें नज़र आती हैं। बुशरा बीबी की भी रिहाई हो गई है इस हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी घर की फैमिली के लोगों को जो है इसमें आगे बढ़ना होगा। और क्या इतना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकेगी कि वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर दे और रिहाई के इम्कानात बन जाएँ? फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। जलसे तो मकसद नहीं है, मकसद तो यह है कि क्या स्ट्रीट के ऊपर आप इतना प्रेशर जनरेट करते हैं कि हुकूमत मजबूर हो कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए। वो प्रेशर जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे, पहले मैं 9 फरवरी को जब आपको तहरीक चलानी चाहिए थी आपने तहरीक नहीं चलाई, वो मौका मिस हो गया। बाद में अलायंस आपसे अब तक जो है वो जो नहीं हो रहा वो बहुत बड़ी नाकामी है। जब तक इमरान खान की अपनी फैमिली ये जिम्मेदारी सर पे नहीं उठाएगी, कारकुन नहीं जुड़ेंगे साथ। अब जरा गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर से और ख्वाजा भी बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग 50%, कुछ लोग 25% कॉम्प्रोमाइज हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुझे शक है अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब जो है ना इस दफा खुद ही ठीक हो जाए या उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। तो अब वो सर से कफन बांधने पे आ गए हैं और उसके बाद अपना जनाजा पढ़ाने पे आ गए हैं, तो फिर अब इससे आगे और फिर क्या है? जब वो इस हद तक लाइन क्रॉस करेंगे फिर मेरा ख्याल है कि शायद फिर उनकी कोई दुरुस्ती का अमल हो जाए। इसमें मुझे शक है कि वो दोनों तरफ खेलता है। अपनी पार्टी को खुश करने के लिए एक काम उनके कहने पे कर देता है, दूसरा काम जब फिर इंतजामिया सामने आती है वो कहती है कि भाई ये ना करो, अगर ये करोगे तो फिर हम ये करेंगे, तो उन्हें कहता है अच्छा चलें आप मुझे बताएं, डी चौक को मुझे हाथ लगाने दें, उसके बाद फिर मैं पतली गली से जो है वो निकल जाऊंगा। चलें इसी हवाले से जरा डिबेट का आगाज कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहा है राना
احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر اون عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر اون عباس صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. سوابی کے جلسے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائنل کال، کوئی لاہ عمل سامنے نہیں آیا، بیانات آئے، تقریریں ہوئیں اور پھر واپس لوٹ گئے. تو کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ احتجاج کب ہوگا؟ اور نومبر میں اگر آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے رہائی ہونی ہے تو پھر لاہ عمل کیوں نہیں دیا گیا سوابی کے جلسے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز یاد رکھیے گا، پولیٹیکل سٹرگل کی کوئی تاریخیں نہیں دی جاتی، اور یہ کوئی پری پلان اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ فلانے ٹائم پہ فلانا کام ہوگا اور اس ٹائم پہ اتنے لوگ نکلیں گے اور ہو جائے گا. یہ پاکستان یا دنیا برِ صغیر میں یہ پہلی ایسی تاریخ ہے جو پلان ہے جس میں تحریک مسلسل چلتی جا رہی ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں، آئی پرسنلی تھنک یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماسٹر اسٹروک ہے. ہم نے ثوابی میں جا کے اگر یہ اعلان کرنا تھا کہ فلانی ڈیٹ کو فائنل کال ہے اور فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو آپ سمجھ سکتی کہ میں اس وقت یہاں بیٹھ کے اپنے گھر پہ یہ ٹاک شو کر رہا ہوتا؟ نہیں. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف ایک میچور جماعت کے طور پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کس طرف کو جانا ہے، اور اس کا اعلان الٹیمیٹلی خان صاحب ہی کریں گے. نہ وہ رائٹ میرے پاس ہے، نہ وہ علی بن گنڈا پور، نہ کسی اور کے پاس ہے پڑا. ٹائمنگ کا پلان خان صاحب کریں گے. اور تھوڑا سا ایک اور، جب آپ نے تحریک چلانی ہوتی تھوڑا سا اس کا مومنٹم بلڈ کیا جاتا ہے. اب یہ جو ثوابی کا جلسہ تھا یہ ایک وارم اپ جلسہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 4 یا 5 اکتوبر کے بعد جس قسم کا ایس سی او کانفرنس جو معاملات چلے، چیزیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئیں. پھر آئینی ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد یہ جو سینیٹ اور قومی اسمبلی میں جو معاملات ہوئے، ایکسٹینشن اور یہ جو چیف جسٹس کے حوالے سے وہ چیزیں چلی. سو الٹیمیٹلی پولیٹیکل اسٹرگل موو کر کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں چلی گئی تھی. اب جب واپس اس کو سڑکوں کو لے کے آنا، آپ کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا ہے، اپنے ورکر کو چارج کرنا ہے، اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے، اور پھر آپ ایک وقت آئے گا جو پراپر ٹائم وہ خان سے اعلان کر دیں. جی فواد صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے 9 فروری کا ایک بڑا موقع مس کر دیا. 9 فروری کے بعد تحریک نہیں چلا سکے، پھر آپ لوگ کوئی الائنس نہیں بنا سکے، وہ مومنٹم آپ بلڈ نہیں کر سکے. اگر آپ ابھی وارم اپ فیز میں ہیں تو پھر آگے 3-4 مہینے تو پھر آپ وارم اپ فیز میں ہی رہیں گے. اچھا دیکھیں، میں عرض کروں، 9 فروری کی ایسی ایک مسٹیک ہے جو کہ ہم سارے جانتے ہیں. غلطیاں ہر پولیٹیکل جماعت سے ہوتی رہتی ہیں. ہم 9 فروری کو اگر اس دن اٹھ کے کوئی شور مچاتے، کوئی ایک سڑکوں پر پروٹیسٹ کا اعلان کرتے، چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس قسم کی ہم پہ ایک ایک غاصبانہ قسم کا ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے پورے پچھلے 1.5-2 سال میں. آپ دیکھیں خان صاحب کے قاتلانہ حملے سے لے کے لوگوں کی چار دیواری تک کیا کچھ نہیں کیا گیا. اب اس میں سوچیں گے کیا یہ جماعت عام ایک انسان کے طور پہ، عام پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کیا یہ صحیح طرح کام کر رہی؟ نہیں. ہمارے کچھ سینسز اتنے زیادہ کوئی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ایک طرف ہمیں مارا جائے، دوسرا ہم کہیں جی کہ جی فلانا ٹائم غلط ہو رہا ہے. ہم نہیں کر پائے. یس، الائنسز کی بات سے میں شاید اگری نہ کروں. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ابھی بھی ہم الائنسز کے ہیں. ہمارے ساتھ اچک زئی صاحب ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں، مینگل صاحب کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے ہمارے معاملات دیکھے، آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جب وہ پنڈی میں فیض آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تھا. تو اور اس وقت ہم جی ڈی اے کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. سو پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں جو اس گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی، جو ہمارے نیریٹو کے ساتھ تھوڑا سا قریب تر ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی فیصلہ ہر جماعتیں اپنے مینڈیٹ سے کرنا ہے. یقیناً کوئی ہم سے کہیں جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہر بندے نے اپنے ٹرمز پہ آپ کے ساتھ آنا ہے. اب مولانا کے ساتھ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک حد تک ہم ان کے ساتھ چلے. کچھ ترمیم ہمیں قبول نہیں تھی، کچھ ان کو تھا. الٹیمیٹلی ہم پول آؤٹ کریں گے کیونکہ ہم نے تو آئینی ترمیم میں جانا نہیں تھا، اور مولانا وہ جو آدھی ایک ترمیم تھی اس کے ساتھ وہ چلے گئے. سو آپ کسی بھی اپنے الائنس کو مجبور نہیں کر سکتے وہ اپنی پوزیشن چھوڑے اور آپ کی پوزیشن پہ آ جائے. سو یو جسٹ ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ. یقین جانیے پاکستان میں جس پولیٹیکل جی آپ بتائیے. جی، یہ جو خواہش تھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی ملاقات کی کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان میں ملاقات ہو جائے، کس کی خواہش تھی؟ کیونکہ میں ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کامران مرتضیٰ صاحب کا، ایک ایکسپریس اخبار میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان کے ملنے کی خواہش پر مولانا صاحب نے رد عمل نہیں دیا. تو یہ خواہش ادھر سے ہوئی ہے آپ کے بانی کی طرف سے؟ اچھا، یہ میرے ایسے نوٹس میں یا نالج میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی خواہش کا اظہار ہوا ہے. لیکن اگر کبھی کسی جگہ پہ کسی اس پارٹی کی لیڈرشپ نے کسی یہ بیان دے بھی دیا تو میں اس پہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا. مولانا صاحب بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان عمران خان صاحب بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. اگر یہ دو لوگ آپس میں ملنا بھی چاہیں کسی بھی معاملے کے اوپر، وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل الائنس کے طور پہ، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایسا میرے نالج یا نوٹس میں نہیں کہ ایسی کسی خواہش کا اظہار. لیکن اگر ہوا ہے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ایسے لوگ، ایسے پولیٹیکل جماعتیں جو بہت
ایکسٹریم اینڈ پہ رہ چکی ہیں. ہمارا اور مولانا صاحب کا کوئی اتنا زیادہ بیک گراؤنڈ, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم آپس میں ملے, ہماری لیڈرشپ ملی, خان صاحب کو جا کے پیغام دیا, خان صاحب نے بڑا وارم قسم کا ریگارڈ مولانا صاحب کو بھیجا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے, لیکن ہماری فلانی جو ٹرمز کے اوپر اعتراض ہے, اور اگر اس اعتراض کے یا اس الائنس کے جو تھوڑی سی ہاف کوکڈ الائنس تھی, اس کے نتیجے میں اگر کسی ٹائم پہ مولانا صاحب یا خان صاحب کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں بڑا خوش آئندے. سو کہیں پہ اگر چھوٹی موٹی اپوزیشن ہمارے جیسے لوگ ہیں تو ہمیں آپس میں ملنے جلنے دیں, ہم نے آپس بیٹھ کے کیا کچھ ایسا کر لینا ہے جو ان کا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, آئی تھنک دس از ویل اپریشیٹڈ کہ اتنے بڑے پولیٹیکل جو مخالف تھے وہ آج آپس میں مل بیٹھنے کو تیار ہیں, پرووائڈیڈ کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک تحریک عمل میں آ سکے. میں ویری پاکستان سمجھتا ہوں پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر آج عوام نے واقعی اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے, you have to stand together with them, with this political party. آپ کو آج تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس اسٹرگل کا پارٹ بننا پڑے گا. سینیٹر صاحب, جب باقی جماعتیں آن بورڈ آپ کے ساتھ آتی ہیں, میں ذرا حکومت کا موقف اس حوالے سے جان لوں. رانا احسان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے احتجاج سے آپ کی گورنمنٹ کو کسی قسم کا خطرہ ہے؟ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں جس طرح احتجاج ہو رہا ہے, اور جو ایک جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی ہم وارم اپ ہو رہے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ بھرپور احتجاج ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے, سوابی کی کال دی گئی, جلسہ آپ کے سامنے ایک میڈیوکر جلسہ تھا, اور پھر وہاں بھی جس طریقے کے دعوے کیے گئے, پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم 14 دنوں کے اندر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے خان صاحب کو نکال لیں گے, اس کو بھی 1.5-2 مہینے جو ہے وہ گزر گئے. پھر انہی گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ نہ بنے چیف جسٹس تو ہم پاکستان بند کر دیں گے. پھر انہی کے ہی جو نئے چیف جسٹس تھے ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں وہ بیٹھے رہے. ابھی آپ کو اون صاحب نے بھی بتا دیا کہ کوئی اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوگی, کوئی فلانا ہوگا یا شاید کچھ اور ہو جائے گا, کوئی کسان نکلیں گے, تو پھر اس طریقے سے موومنٹ شروع ہوتی ہے اور ہم اس کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں گے. اور تو ان کا اپنا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک تو جماعت میں بے انتہاشا تقسیم ہے, مختلف لیڈرز کے مختلف موقف ہیں. خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ان کا علیحدہ موقف ہے, پارٹی کے چیئرمین کا علیحدہ موقف ہے, اور دیگر لیڈران کے اپنے موقف ہیں. پنجاب کی تنظیم کی کے پی کے سے نہیں بنتی. پھر انہوں نے دیکھیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آکسفورڈ میں جا کے ایک انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے انٹرنیشنل پریشر بنے. پھر انہوں نے لابیسٹ ہائر کیے یو ایس میں, انہوں نے کہا کہ وہاں سے پریشر بنے. آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کی تنظیم کی کے پی کے تنظیم سے نہیں بنتی, تھوڑا سا ذرا سے الیبوریٹ کیجئے گا رانا صاحب, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہی سوالات جو صحافی پوچھ رہے ہیں وہی سوال آپ نے بھی اٹھایا ہے جو علی امین گنڈا. نہیں دیکھیں, وہ حماد اظہر اور وہ جو ہے گنڈا پور صاحب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور مختلف ان کے بیانات ہوتے ہیں. تو تنظیم میں کہہ رہا ہوں یہ اٹ از اے بروکن پارٹی. تو ان کا آپ کا جو سوال, میں نے کہا کہ انہوں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب ان کو امید ہے کہ ٹرمپ سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا, اسی امریکہ کا یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں جس کو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے. تو یہ پوری پارٹی ایک کنفیوژن کا شکار ہے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کریں. اب یہ اس لیے یہ جلسوں میں آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ طوفان لے آئیں گے, ہم یہ دھماکہ کر دیں گے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم ایس ٹی او نہیں ہونے دیں گے. تو گورنمنٹ کو ایسی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ اس حالت کی جماعت جو ہے وہ کیا تھریٹ ہو سکتی ہے. جب بھی یہ اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں رانا صاحب, ٹھیک ہے آپ نے کہا سوابی کا جلسہ ایک میڈیوکر جلسہ تھا, یہ گورنمنٹ آپ کی رائے ہے, لیکن جب بھی اسلام آباد آنے کی بات کرتے ہیں جس طریقے سے پورے اسلام آباد کو کنٹینر سے بند کر دیا جاتا ہے, تو اگر جلسہ میڈیوکر ہے یا لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں پارٹی کے اندر, وہ آپ نے کہا بہت سارے کارکن جو ہیں, رہنما جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, تو پھر آنے دیں, جلسہ کرنے دیں. پھر حکومت کیوں اتنی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ساری صورتحال میں؟ یہ دیکھیے اس کی بہت جینون وجوہات ہیں. ایک تو ملک کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے, اس کا سر ہم نے کچلنا ہے, اور اس طرح کے موقع پہ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ پھر سیاست کو ایک علیحدہ شکل دینے والے, اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے یہ جماعت جو ہے وہ تیار ہے. دوسرا دیکھیں اس جماعت کا ایک وائلنس کی ہسٹری ہے. اب تو ایک باقاعدہ ہسٹری ہے جس کے اندر آپ کے پاس زمان پاک میں پیٹرول بم سے لے کے 9 مئی کے واقعات, اسلام آباد میں جلاؤ گھراؤ, ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ. تو جب ایسی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہوں تو پھر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنا
جو ہے انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ احتیاطی جو ہے وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہے کہ جس سے اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہوں. لیکن ہم نے ان کو اجازت دی. اسلام آباد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا, پھر انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا, لیکن گورنمنٹ کو جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ لینے پڑتے ہیں اس طرح کی سیکیورٹی سچویشن کے اندر. اگر تو مولانا ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, جو کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی پارٹی کیا سوچ رہی JUI, تو جیسے کہ ہم نے دیکھا جس طریقے سے مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں کردار ادا کیا, مولانا اور یہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا بہت بڑی اسٹریٹ پاور کے طور پہ سامنے آئیں گی دونوں جماعتیں؟ دیکھیں اگر مگر پہ تو ابھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. جب ایسا کوئی وقت آئے گا تو اس کے اوپر ضرور ہم بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب اور KPK کا کوئی ایسا کوئی جوڑ بن سکتا ہے, کیونکہ دونوں کمپیٹ کرتے ہیں KPK کے اندر. اور ابھی تک اگر ایسا کوئی جوڑ بننا ہوتا تو میرے خیال سے مولانا صاحب کو یہ KPK کی حکومت کے اندر حصہ دے دیتے. تو وہ ایسی یہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی جو ہے کنسنسس بلڈنگ کریں. اور اگر ہوا ایسا تو پھر اس وقت کامنٹ کیا جائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. اچھا, ذرا یہاں پر ہم رانا ثناء اللہ صاحب جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جی اس میں سزا ہو جائے گی. سن لیتے ہیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کسی کو سزا ہو. وہ جو کیس ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا, وہ 2 جمع 2 4 ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خود دشمن ہیں, ان کا برا ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ساتھ تو اگر بات ہوگی تو بالکل سامنے ہوگی. باقی رہی دوسری قوت, ان کی طرف سے آنکھ ماری جائے. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ جو اس وقت ہے نا وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. سیدھی بات اگر انہیں کرنی ہوئی تو ان کو ہمارے ساتھ ہی کرنی پڑے گی, سیاسی قیادت کے ساتھ کرنی پڑے گی جب بھی یہ کریں. سینیٹر آنر عباس صاحب کیا کہیے گا, بات کرنی پڑے گی تو ہم سے کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سو اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے, اور خاص طور پہ جو 190 ملین والے کیس کے حوالے سے ایک اندیا دے رہے ہیں رانا صاحب؟ ایک بات بتاؤں, ویسے میں حیران ہوتا ہوں ان کی جب ٹاک شوز پہ باتیں سنتا ہوں. میں پرسوں والے دن دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے درخواست جمع کرائی نیب کی کورٹ میں کہ جو میں نے غیر قانونی طور پہ توشہ خانہ میں مرسیڈیز گاڑی اور BMW لے کے مریم نواز شریف کو دی تھی, وہ کائنڈلی اس کیس کو منتقل کر دیا جائے اس وقت سول سیشن کورٹ کی عدالت میں, کیونکہ 50 کروڑ سے زیادہ کا جو کرپشن کا کیس ہے وہ تو نیب میں جا سکتا ہے. 50 کروڑ کی چھوٹی میں نے کرپشن کی ہے, اس لیے آپ اس کو جو ہے نا سیشن عدالت میں بھیج دیں. جہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ پرویل کر رہا ہو نا, وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کی بات القادر ٹرسٹ پہ, جس کا خان صاحب یا بشرا آپا صاحب لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ, ایک یونیورسٹی جہاں پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تعلیمات دی جا رہی ہوں, ایک وہاں پہ فلاحی ادارہ ہو جس کا کوئی پروفٹ اینڈ لاس کا اکاؤنٹ نہ ہو, اس کے حوالے سے آپ ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں انہوں نے 3 کیس بنائے تھے 8 فروری سے پہلے, 2, 3 اور 4 فروری کو. ایک کیس تھا نکاح کا کیس جو انہوں نے بنایا تھا, دوسرا تھا اس وقت توشہ خانہ کے کیس, اور ایک تیسرا اور کیس تھا پتہ نہیں کون سا. تینوں کیسوں میں سزا کر دی. عوام نے اپنا ریاکشن یاد کیا دیا. 8 فروری کو باوجود ان کی تیاری کے 8 فروری کو پاکستان میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نکلے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے کہ جی آ کے آج ہم نے عمران خان کو اس فیصلے کے خلاف آ کے ووٹ ڈلیں. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. یعنی کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے, اس وقت جو یہ سوچ پرویل کر رہی ہے وہ عوام کے بالکل مختلف جا رہی ہے. عوام محبت کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ ایک ایسے نیریٹو کے ساتھ کھڑے جس کی کوئی پاؤں کسی قسم کا کوئی نہیں. ویری فرینکلی رانا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کو کچلنا ہے. اور بھائی ہمیں کچلنے سے فارغ ہوں گے تو دہشت گردوں کو کچلیں گے. آپ کا تو سارا دماغ ہم پہ چل رہا ہے. یعنی کہ PTI کے MNA سینیٹرز MP کہاں چھپے ہیں, ان کو نکالنے سے آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا KP اور بلوچستان میں کیا چل رہا ہے. جسٹ بیکاز یہ جو مائنڈ سیٹ بول رہا ہے نا, یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں میں نہیں بولتی, میرا یار بولتا. یہ خود نہیں بول رہے, ان کے پیچھے وہ جو طاقت ہے یہ اس کی اسٹرینتھ پہ بول رہے ہوتے ہیں. اگر 1 to 1 فائٹ ہونا تو میں پولیٹیکل اسٹرگل آپ کو بتاؤں. مجھے رانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ لوگ رانا صاحب جب یہ کہتے ہیں اگر بات ہوگی تو ہم سے ہوگی, تو ذرا مجھے یہ بتا دیں اگر آپ سے بات ہوگی تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ تحریک انصاف کو آفر کرنا چاہتے ہیں, اور کیا پاور ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے تو جب بات ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوتی ہے اور کھلی ڈلی ہوتی ہے, کوئی بیہائنڈ بند دروازوں کے پیچھے نہیں. اس سچویشن میں اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں بات کرنے تو کیا آفر ہے آپ کے پاس, کیا ٹیبل پر ہے؟ دیکھیں ہم ہر مدعے کے اوپر مل کے کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ الیکشنز ہوں, چاہے وہ
ان کے اوپر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کا تو ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت, ان کو اپنے بانی کی رہائی چاہیے. What role you can play؟ دیکھیں وہ تو عدالتی معاملات ہیں. ان کو پھر اگر بانی کی رہائی چاہیے اس کا مطلب ہے ان کو NRO چاہیے. جو یہ ہے اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس سے ان کو فراغت چاہیے. پھر اور جو دیگر کیسز بنے ہوئے 9 مئی کے اس سے ان کو فراغت چاہیے. تو وہ فراغت تو نہیں ہم دے سکتے, وہ تو عدالتوں نے دینی, لیکن ہم مل بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. جو فرض ہے ان کا ایز اے اپوزیشن, ان کا کام ہے کہ یہ ملکی مفاد کے لیے کم از کم جو ہے اس کو چلنے دیں, چیزوں کو, معاملات کو آگے بڑھنے دیں. تو وہ تو کیا جا سکتا ہے نا. وہاں ہم الیکشن ریفارمز ہیں, وہاں اکٹھے ہم بات کر سکتے ہیں. اب یہ ابھی جو آئینی ترامیم آئی, آپ نے دیکھا کہ 1 درجن جماعتوں نے کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کیا, اور یہ بھی کنسنسس کے اندر شامل تھے, یہ بھی اس مکالمے میں شامل تھے, اس ڈیبیٹ میں. بلکہ پروپوزلز دیے انہوں نے JUIF کو بھی دیے, اس اسپیشل پارلیمانی کمیٹی میں بھی دیے. لیکن پھر خان صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا اور نہ ہم نے کھیلنے دینا ہے اور آپ باہر آ جائیں. تو بات یہ کہ ہم تو بات چیت کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم پہ کر سکتے ہیں, اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا صاحب بھی بڑا ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, اور پاکستان تحریک انصاف بھی بڑا ڈیفرنٹ موقف رکھتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور عباس صاحب, جو اس وقت رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ لوگ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں, کبھی آپ سوچتے ہیں جی جو 26ویں آئینی ترمیم کے کانٹیکس میں چیزیں ہو رہی تھیں, کوئی وکلا تحریک اس حوالے سے بن جاتی تو آپ کو کچھ مومنٹم مل جاتا. کیوں ویسے بائی دا وے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں؟ آپ کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہمیں مداخلت کی امریکہ نے, اور جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی تو ہمیں تو حقیقی آزادی چاہیے. اب آپ اسی امریکہ سے مدد چاہ رہے ہیں, اسی امریکی صدر سے مدد چاہ رہے ہیں. جو پچھلے امریکی انتظامیہ تھی اس سے آپ کو اعتراض تھا, تو آپ اپنے کارکن کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ پہلے آپ کیا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات. اچھا, آئی فائنڈ اٹ ویری امیوزنگ بائی دا وے. میں حیران ہوں, پاکستان میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے نا, اس سے آپ کی سوسائٹی کا اندازہ ہو کہ کیسے شرازہ بکھار دیا گیا. اب ہمارے کوئی ایتھکس, کوئی نارمز بچے نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, ہم نے کب کہا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں آزاد کروائیں گے؟ ایک نیریٹو تھا کہ خان صاحب کی اس شخص کے سے ایک اچھا تعلق تھا, ان کا ایک اچھا روابط تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خان صاحب کو آزاد کرائے گا. اینڈ آئی ٹیل یو کہ ہماری پارٹی کا نیریٹو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے. ہم جب کبھی نکلیں گے اپنی پولیٹیکل اسٹرکچر, دیکھیں خوزہ صاحب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, میں اور پارٹی پوری اس بات پہ کلیئرٹی, میں کہ کچھ دوست نے اپنی بات کہہ دی ہوگی, ہماری کلیئرٹی ہے کہ ہم جب کبھی نکلیں گے, خان صاحب نکلیں گے, اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے نہیں دیں گے, اسی عدالتوں سے اپنی سزائیں لے کے, جو سزائیں جو بھی معاملات ہے وہ لے کے نکلیں گے. اگر یہ کرنا ہوتا تو یقین جانیے آج نہیں, آج سے 6 مہینے نہیں, آج سے سال پہلے عمران خان صاحب کے پاس یہ چیز موجود تھی کہ نواز شریف کی طرز کے اوپر ایک ڈیل کرتے اور اس وقت لندن چلے جاتے. بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں, آج خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اگر آج آپ نے کمپرومائز کر دیا, آج اپنے سر نگو کر دیا, تو ساری عمر یہ سر قوم نہیں اٹھا سکے گی. ہم اپنی قوم کی جنگ کے لیے خان صاحب یہ قربانی دے رہے, ورنہ 2 منٹ لگتے ہیں. لندن یہ 8 گھنٹے کی فلائٹ کھڑی ہے, اور یقین جانے خان صاحب کو صرف پیغام بھیجنا ہے کہ بھائی صاحب میں جا رہا ہوں, میری معاملات ختم کریں. اٹ ٹیکس منٹس, بٹ کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل جب لانگ ٹرم ہوتی ہے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور یہی کچھ خان صاحب کر رہے ہیں. اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ نہیں لینا. ہم لینا چاہتے تو خود اس کو خان صاحب لندن جا سکتے تھے. اینڈ دیٹ جسٹ اے نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مانگے. ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے, ہم اپنی جنگ لڑیں گے, اپنے دستے بازو پہ لڑیں گے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا. یہ نیریٹو آپ کی پارٹی نہیں بلڈ کیا بائی دا وے, یہ نیریٹو آپ کی پارٹی نہیں بلڈ کیا ہے, تو جو کنفیوژن کی باتیں آتی ہیں تو پھر کئی ہمارے دوست ہیں, کئی ایسے دوست ہیں, کئی کولیگز ہیں جن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, اور انڈیپینڈنٹ میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے اوپر پارٹی کا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ سپرسیڈ کرے گا. سو جو پارٹی کا نیریٹو میں نے آپ کو بتا دیا, اگر کسی دوست یا کولیگ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو آئی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن وہ پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اسٹرگل پہ نکلیں گے. ٹرمپ آیا, ہمیں خوشی ضرور ہے, وہ اس لیے بھی خوشی ہے کہ وہ ایسا شخص ضرور کم از کم بائیڈن سے بہتر ہے. اسرائیل کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ کا معاملہ ہے, ایز اے مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید یہ بہتر ہو جائے. $26 ارب کی امداد اس نے اسرائیل کو دے دی ہے کہ آؤ اور مسلمان مارو. 50,000 مسلمان مر چکے ہیں, مجال ہے اس نے منہ سے ایک لفظ نکالا ہو. جس دن 50-100 مسلمان مرتے ہیں اس دن کہتا ہے یہ اسرائیل کا حق ہے, دے ہیو دا رائٹ ٹو کنٹیسٹ. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان مجھے بائیڈن سے ویسے اس بات کے اوپر نفرت تھی. سو ٹرمپ شاید اینٹی اسرائیل پالیسی کے اوپر تھوڑا آئے, تھوڑا پرو مسلمان بات کرے, اس حد سے زیادہ میرا اس سے کوئی لنک نہیں. باقی خان صاحب اور ہمارا مقدر اللہ کی ذات اور ان عدالتوں کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. جی
آپ نے کہا ان عدالتوں کے ساتھ بھی ہے. اوکے رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس طرح کی آفر آئی بھی تھی اور ہم چاہتے تو جیسے کہ نواز شریف صاحب 99 کے بعد گئے اس طرح ہم بھی جا سکتے تھے, تو آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ کہتے ہیں جی ہم نے آپٹ کیا ہے کہ ہم NRO نہیں لیں گے. یہ تو دیکھیں ڈیسپریٹ ہے کہ ان کی کہیں بات چیت ہو جائے, اور آپ کے سامنے ہے کہ میاں جو خان صاحب ہیں انہوں نے کتنی دفعہ کہا, عمران خان نے, کہ ہماری اگر ہم بات چیت کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, ہم اپنے سیاسی حریفوں سے بات چیت نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ خان صاحب کوئی چیز چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دے دے, اور وہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہیں سے میری کوئی دال گلے گی, تو اس وجہ سے وہ وہاں بار بار بات چیت. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے زور بازو کے اوپر کریں گے تو پھر آپ آکسفورڈ الیکشن کیوں لڑنے چلیں گے؟ ویسے آپ کیا مشورہ دیں گے اگر یہ بات چیت کرنا چاہیں تو؟ نواز شریف صاحب بھی کیا سیاسی حریفوں سے ہی بات کر کے گئے تھے جب؟ بالکل, وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا نا, یہ تو آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب نے خود فیصلہ کیا, اور انہوں نے, ان کے ڈاکٹرز بھی آئے اور سب کچھ کیا, یا یہ بتا دیں یہ ڈکٹیشن لے رہے تھے اور کسی کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے بھیجا, تو یہ بتا دیں کہ ان کے دور میں جب وہ گئے تو عدالت نے ان کو بھیجا تھا میاں نواز شریف کو, تو عدالت کے ذریعے وہ گئے تھے. بہرحال یہ تو جو, لیکن ہم نے بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور ہم نے اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم انگیج رہے, اور جو یہ ایک پولرائزیشن کا ماحول بنا ہے یہ تو تبھی بنا ہے نا جب یہ خان صاحب سیاست میں ان کی انٹری ہوئی, اور وہ بھی کسی کے کندھوں کے اوپر انٹری ہوئی, اور پھر جب یہ حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک فاشسٹ حکومت تھی جس نے جعلی کیس بنائے, نیب کو مس یوز کیا اپوزیشن کو زیر عتاب لانے کے لیے, اور کتنے ہمارے لیڈرز تھے جن کو انہوں نے نیب کے کالے قانون کے اندر جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا. تو ان کا اپنا یہ ماضی ہے. بہرحال یہ آج بھی جو ہے یہ تو ان کا اوپن موقف ہے کہ یہ بات چیت انہی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اوکے فائن, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سو مچ. رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر ارون عباس صاحب, ان کا تحریک انصاف کا بھی موقف آپ نے سن لیا. یہاں پر میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے کرکٹ کی, اور 22 سال بعد آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر پاکستان نے جس طرح سے شکست دی ہے کسی نے یہ امیجن نہیں کیا تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے اس سیریز کے ہونے سے پہلے کہا جا رہا تھا جی بہت مشکل کنڈیشنز ہوں گی آسٹریلیا میں, بہت مشکل ہوگا پاکستان کا جیتنا. وسیم اکرم صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک میچ بھی پاکستان اگر جیت جائے تو یہ بڑی بات ہوگی, لیکن الحمدللہ پاکستان نے 2 میچز جیت کر یہ سیریز جو ہے وہ کامیابی سے اپنے نام کی ہے. اور اس سے پہلے 2002 میں بھی پاکستان نے اسی طریقے سے آسٹریلیا کو زبردست طریقے سے ون ڈے سیریز میں شکست دی تھی. مسئلہ اب یہاں پر پاکستان کی اس ساری صورتحال میں ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ اب سے کچھ دن بعد یعنی فیب میں 2025 میں ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی, جس کے لیے ایز ایکسپیکٹڈ بھارت نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. پاکستان میں ہونی ہے, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے, یہ ہمیشہ سے ان کا رہا ہے موقف. اور بذریعہ ای میل انہوں نے ICC کو, BCCI نے نومبر کی آئی گیس 10 تاریخ تھی, کم و بیش یہی تاریخ تھی, اس میں انہوں نے آگاہ کر دیا کہ ہم پاکستان میں آ کر نہیں کھیلیں گے. ریزنز کیا ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کی گئی ہیں, اور کیا پاکستان کے پاس اب آپشنز رہ گئے ہیں. کیا ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کوئی ہائبرڈ سسٹم ہوگا جس کے تحت ہم جا کے کچھ میچز یہاں ہوں گے, کچھ یا تو سری لنکا میں ہوں گے یا پھر دبئی میں ہوں گے, یا پھر جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مائنس بھارت فارمولا یعنی مائنس انڈیا فارمولے کے مطابق سوچ رہا ہے. اور اس کی مثال انہوں نے 1996 اور 2003 میں بھی دی ہے, جب اسی طرح کا ایک معاملہ بنا تھا اور 2 ٹیمیں تھیں جنہوں نے آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. اس کی ڈیٹیلز میں کچھ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی, لیکن کیا پاکستان کے پاس یہ آپشنز ہیں جس پہ غور کیا جا سکتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر حمید, پاک کرکٹ کے ماہ ناز نام ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. یاسر سب سے پہلے ذرا جیت سے بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پہلے تو پاکستان کی جیت ظاہر ہے آپ کو بھی مبارک ہو, سب کی مبارک ہو, اور پاکستان میں جتنے کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے بڑی زبردست خبر ہے. ایک ہی ہمارے پاس ایسی انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے جہاں پہ ہم سب ایک یونٹی بڑی فیل کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا اس کا کریڈٹ آپ کسے دیں گے؟ رضوان کی کیپٹنسی کو دیں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کا بھی امتحان تھا ایز اے کیپٹن اس سیریز میں اپنی پرفارمنس دکھانا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کھلاڑیوں نے اوور آل بہت زبردست پرفارم کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, دیکھیں اٹس اے بگ مومنٹ فار پاکستان کرکٹ کہ
ہم لوگ آسٹریلیا میں دوسری دفعہ سیریز جیتے. اگر آپ نمبرز دیکھیں ٹوٹل 5 سیریزوں میں سے ہم 2 سیریزز جیت چکے ہیں وچ آر ویری گڈ اینڈ کمپیٹیبل نمبرز ناؤ, اور بڑے اچھے نمبرز آپ کہہ سکتے ہیں. 5 میں سے 3 وہ جیتے ہیں اور 2 ہم جیتے ہیں. اس سیریز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو واقعی پاکستان ٹیم نے دل خوش کر دیا, جس طرح کی پرفارمنس دی ہے لڑکوں نے, اور جس طرح کا باڈی لینگویج تھی, اور جو جس طرح جذبے سے کھیلے, پلان کر کے کھیلے, انٹیلیجنٹ کرکٹ کھیلے, کوئی پینک نہیں ہوئے, ڈومینیٹ کیا. بہت ساری کوالٹیز تھیں اس سیریز میں, اور جو مطلب ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس طرح آپ نے بات کی, وسیم اکرم ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ کا, سب سے بڑا, ون آف دا بگیسٹ نیم ہے, اور وہ ہر جگہ جا کے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. آبویسلی کامنٹری میں باکس میں ہوتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں تک مطلب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک میچ جیت گئے پھر بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ سرپرائز اور گریٹ گفٹ فرام پاکستان کرکٹ ٹیم. آپ نے کہا کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے اس سیریز کا, تو دیکھیں دس از اے ٹیم گیم. یہ انڈیویجول سپورٹس تو ہے نہیں, یہ ٹیم سپورٹس ہے, یہ ہم جانتے ہیں. اور ٹیمیں وہی جیتتے ہیں جو مل کے کھیلتی ہیں. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ ریویو کریں گے کسی بھی ٹیم کی, آپ پرفارمنسز کو اگر انالیسس کریں, سوچیں اس کے بارے میں. اگر آسٹریلیا 2000 میں اتنی کیوں کنسسٹنٹ تھی, ان کی ہر باکسز سارے. اس سے پہلے جو ہم جس طریقے سے ہار رہے تھے, غالباً 2 سال بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ ہماری ٹیم جو ہے ٹرافی اٹھا رہی ہے, اس طرح کوئی سیریز جیتی ہے اور اتنی زبردست پرفارمنس دیکھے. تو آپ کے خیال میں اس کا کریڈٹ اس لیے بھی جاتا ہے کہ کیا رضوان کو اس کا کریڈٹ ملے, کیونکہ ان دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا. میں ایکچولی میں تھوڑے سے اس بات کا مقصد جی میں اسی طرف آ رہا. دیکھیں کریڈٹ جو ہے نا, کیپٹن از ویری کی پوزیشن کرکٹ میں. کپتان جو تھا پوری ٹیم کو انسپائر کرتا ہے. ہمارے ماضی میں جتنے کپتان گزرے, وسیم اکرم, انزی بھائی, معین خان, عمران خان, یہ لوگ انسپائر کرتے تھے, ٹیم کو انسپائر کرتے تھے اور ٹیم کو لے کے چلتے تھے. ابھی جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں, رضوان مجھے پورا یقین تھا کہ جب بھی کپتان بنے گا یہی رزلٹ آنے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی کرکٹ کھیلی اور پتہ ہے, اور اس لڑکے کا بھی پتہ ہے کہ کس طرح وہ ٹیم کو لے کے چلتا ہے, یونائٹڈ لے کے چلتا ہے. دیکھیں کپتان وہاں پہ فلاپ ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ پریشر اپنے اوپر لیتا ہے اور اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. وہ جو مینٹلی جو ہے نا بلاک آ جاتا ہے اس کا, وہ کسی کی سنتا نہیں ہے, کسی سے مشورہ نہیں لیتا. رضوان کی یہی بات تھی, ایک تو یہ کہ وہ سب کو لے کے چلتا ہے, نمبر 2 وہ آئی کانٹیکٹ میں رہتا ہے بالر کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب آپ کا کپتان وکٹ کیپر ہو, اس سے پہلے بھی سرفراز کپتان تھا, ICC چیمپئن ٹرافی جیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنے آپ اپنی گیم کو ریز کیا, وہاں پہ نمبر 4 پہ کھیلنے آیا. ایک میچ جو سری لنکا کے اگینسٹ, اس کا کیچ ڈراپ بھی ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ نے عزت کیوں دی؟ یونٹی تھی, ڈسپلن تھا اور کچھ کرنے کا جذبہ تھا. اب بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں, کچھ کرنے کا حوصلہ تھا. ٹھیک ہے, ابھی آگے بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم شاہد صاحب کی طرف. ہاں جی, مجھے شاہد صاحب کی طرف جاننے. شاہد صاحب یہ مجھے بتائیے گا, جو پاکستان کے اوپر ابھی اس وقت ایک صورتحال ہے, چیمپئنز ٹرافی کی میں بات کر رہی ہوں, ہائیبرڈ ماڈل, ٹھیک ہے, ہم نے بہت بار یہ پریکٹس بھی کی ہے, اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے کر لیں, لیکن یہ جو خبر آئی ہے کہ مائنس بھارت فارمولے پر ہم سوچ رہے ہیں, جس میں مثال دی جا رہی ہے 96 کی, جب آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا میں کھیلنے سے انکار کیا, اور 2003 میں نیوزی لینڈ نے کینیا اور انگلینڈ نے زمبابوے میں کھیلنے سے انکار کیا تھا. تو ICC نے یہ کیا تھا کہ انکار کرنے والی ٹیموں کے میچز میں حریف ٹیموں کو انہوں نے پوائنٹس دے دیے تھے, یعنی کہ ظاہر ایک پوائنٹس انہوں نے اس طریقے سے بانٹ دیے تھے. یہ پاسبل ہے اس وقت شاہد صاحب؟ نہیں, یہ ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ جو ICC اپنے تمام ممبرز کے ساتھ سائن کرتا ہے, اس کے اوپر پاسبل نہیں ہے. اور پھر جس کا بیٹ اور بال ہے وہ بچہ کیسے آپ کرکٹ میچ سے الگ کر سکتے ہیں؟ سارا پیسہ تو انڈیا کا ہے, براڈ کاسٹر بھی انڈیا کا ہے, تو انڈیا کو تو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے. ہاں, پاکستان اگر یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی سے پل آؤٹ کر جائیں گے, تو پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے پل آؤٹ کر جائے گا, اس کے فائنینشیل کانسیکوینسز ہوں گے, براڈ کاسٹرز کے بھی ہوں گے اوپر, انڈیا کے اوپر بھی ہیوج فائنینشیل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, پاکستان کے اوپر بھی ہوں گی. لیکن پاکستان کو بھی یہی سٹانس رکھنا چاہیے کہ ہم ہائیبریڈ ماڈل پہ نہیں جائیں گے, کھیلنا ہے, ہمارے یہاں آؤ, سیکیورٹی کے آپ کے خدشات بالکل بے بنیاد ہیں,
ہمارے یہاں آسٹریلیا آ چکی ہے، انگلینڈ 3 سال میں 2 دفعہ آ چکی ہے، ساؤتھ افریقہ آ چکی ہے، کہہ دیا ہے نہیں آئیں گے تو پھر یہ بات تو ہم نہیں دہرا سکتے کہ پھر وہ سالڈ ریزن دیں. یہ سیکیورٹی جو بہانہ ہے، جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بیکار ہے، بالکل غلط ہے. پاکستان نے سیکیورٹی خدشات کے باوجود 2016 میں ٹور کیا، 2023 میں ٹور کیا پاکستان نے، اور پاکستان کے 2016 کے ٹور میں تو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ایک میچ دھرم شالہ سے کولکتہ شفٹ کیا گیا. بھارت کے تو پچھلے ٹور پر کبھی بھی میچ شفٹ نہیں ہوا، ان کو کبھی بھی سیکیورٹی خدشات پہلے نہیں تھے. یہ صرف پلان کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو میچ بھارت کے ہونے کر سکتے پاکستان میں، ان میچز کا پھر کیا ہوگا؟ بھارت نہیں آتا، ہم کہہ رہے ہیں آئیں، تو یہ معاملہ کہیں پر جا کے سیٹل ہوگا. یہ آپ نے کہا پاسبل نہیں ہے، جس طریقے سے 96 میں ہوا، 2003 میں ہوا. تو اب مزید آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ اب تو بہت ہمارے پاس صرف ایک ہائبریڈ ہی ماڈل رہ گیا ہے، جس میں ظاہر میسج یہی جاتا ہے کہ بھارت اپنی منمانی کرتا رہے گا اور ہم ہر باری ان کی بات کو مانتے رہیں گے. نہیں ماننا پاکستان کو ایک اسٹرانگ ری ایکشن دینا ہے، اور دے رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پل آؤٹ کر جائیں چیمپئنز ٹرافی سے. جب یہ بیٹھ کے بات ہوگی، آئی سی سی آئے گا، بی سی سی آئی آئے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ بیٹھے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں سولوشن تو نکالنا پڑے گا. ہائبریڈ ماڈل پہ نہیں جانا چاہیے. انڈین میڈیا کے مطابق تو ہائبریڈ ماڈل میں پاکستان کو صرف 2 میچ ملنے والے ہیں پنڈی میں، ساؤتھ افریقہ ورسز انگلینڈ اور پاکستان ورسز بنگلہ دیش. یہ 2 تو اونٹ کے منہ میں زیرے کی بھی برابر نہیں ہے. 15 میچز میں سے اگر آپ صرف 2 میچ دے رہے ہیں تو یہ پل آؤٹ کا مطلب ہے شاہد صاحب اس کے نتائج بھی ہوں گے. یاسر آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہاشمی بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی. بہت ہو گیا، ہم نے بہت ان کو کوشش کی. پاکستان نے انڈائریکٹلی میسیجز سوشل میڈیا کے ذریعے، اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ایک جیسچر شو کرے کہ یار یہاں پہ ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. جب پاکستان وہاں پہ جا کے ورلڈ کپ کھیل سکتا ہے، لائن ڈرا کرنی پڑے گی، پان کو سخت موقف اپنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ یاسر، تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ظاہر ہے پاکستان کو کہیں نہ کہیں میسج دینا ہوگا، لیکن اس کے نتائج بھی دیکھنے ہوں گے، اور مزید آپشنز کیا ہیں ان پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ کرکٹ میں اس طرح کی نفرت نہ آئے جو بھارت ایک طرح تقسیم اور نفرت کی بات کرتا ہے. ان کے وزیر خارجہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایس سی او میں آیا ہوں، پاکستان نہیں آیا ہوں، لیکن انڈین ٹیم آ کے میچ نہیں کھیلتی، گو کہ یہ آئی سی سی کے انڈر یہ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.